I'm actually representing International Youth and Workers Movement, which is probably an entirely different subject to talk upon. There's one thing for certain. When I see you people, look at your faces, I can see one thing for certain. You're not from the same class. Are you? You might call yourselves as the middle class, but then middle class is segregated, really. It is segregated into many portions, many sections. It starts from, say, a minimum wage of 25,000 rupees, then goes up till probably 2 or 3 crores a month. So you can safely say that the middle class comprises of 7 sections at least, as far as I have researched. There is a highest middle class, there is a higher middle class, there is a higher middle class, there is a middle class, there is a lower middle class, there is a lower middle class, and then there is the lowest middle class. And all of these combined together, they only make 15% of the whole population of Pakistan. The other 85%, very sadly, is that discarded lot which we have pushed to the corner, who are not even sitting here. They are either working in the fields or they are working in the industries somewhere, in the factories. The minimum wage of Pakistan is 10,000 rupees. And in Punjab, I think it's 11,000 rupees. Do you think any one of you, of course we are from the different sections of middle class as we have already established here, but do you think that any one of us can live on 10,000 rupees a month? But people are living here in Pakistan on 10,000 rupees a month. 85% of us. Now this is a very grave situation. And then we talk about education, then we talk about health, and then we talk about employment. Isn't it a farce? It seems to me as a comic play of Shakespeare, because, the reality doesn't match with the facts here in Pakistan. So, I would actually like to ask you a few questions. I would not make it a discussion. I would not make it a speech here. I would rather like to make it a discussion, a dialogue, or a debate. Is it okay with you? So we can at least question each other and we can get the answers also. Sabse pehle, when a child is born, what does he inherit? At the moment that he is born, exactly what is it that he inherits in this society? Oxygen. that is a necessity. I'm talking about inheritance actually, which is passed on to you, by your parents, by the heritage that you belong to. I will tell you, one, there is that private property that your father and mother have, your parents have. Two, it is the belief system or the religion of that house that you were born in. اب بڑی مزدار بات ہے، دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب لوگ ہیں. سب سے پہلی چیز جو انہیریٹ کرتے ہیں وہ ریلیجن ہے اور پرائیویٹ پراپرٹی ہے. ریلیجن جو ہوتا ہے وہ اٹ از اے فلاسفی، اٹ از این آئیڈیالوجی، اور اٹ از اے تھاٹ پیٹرن، اٹ از اے مائنڈ سیٹ. ہر قسم کا بریلوی کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے. دیوبندی کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث تو نہیں ہوتا نا. اہل حدیث کے گھر جو پیدا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بتائیں نا. طالبان کے گھر جو پیدا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہے. اس پہ بھی آتا ہوں. کہیں نہ کہیں سے اوریجن تو ہے نا. بریلویز کا بھی کہیں سے اوریجن ہے، دیوبندیز کا بھی ہے، طالبان کا بھی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن ایک دفعہ جب اسٹیبلش ہو جاتے ہیں سارے، تو اس کے بعد ان کے گھر میں وہی پیدا ہوتا ہے.
ایسے ہی ہوتا ہے جی. کرسچن کے گھر پیدا ہوتا ہے جو وہ کون ہوتا ہے؟ اور جو ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اور جو یہودی کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ایک بات طے ہے کہ مذہب جو ہے وہ بڑی ہی عزت والی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح آپ اپنے والدین کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے، چاہے آپ کے والد صاحب دنیا جہان کی رشوت کماتے ہوں، چاہے وہ بہت برا حال کرتے ہوں سوسائٹی میں، اور زیادہ تر تو ایسے ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے، سسٹم ایسا ہے، کیا کریں، بڑی پرابلم ہے. اگر رشوت نہیں لیں گے، سفارش نہیں کرائیں گے، تعلقات نہیں بنائیں گے، کرپشن نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا. لیکن ہمارے والد صاحب کے بارے میں ہم بات نہیں سنتے، کوئی ہم نہیں سنتے، کیونکہ یہ ہمارے ایک ایموشنل معاملہ ہوتا ہے. ہم نے ان کو انہیریٹ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ شروع سے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا ریلیجن جو ہے وہ انہیریٹڈ ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بہت ہی خوبصورت بات بھی ہے. ریلیجن بڑی خوبصورت چیز بھی ہے، لوگوں کو بہت ساری ویلیوز دیتی ہے، بہت سارے اقدار سے نوازتی ہے انسان کو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اس کی کرولری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پھر تمام مذاہب کی عزت کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے، کیونکہ ان سب نے وہ انہیریٹ کیے ہیں، انہیریٹ ہی کیے ہیں نا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پاکستان اور انڈیا میں جتنے مسلمان ہیں نا، یہ سب ایک ایسی ذات سے، زیادہ تر مطلب میجورٹی ایسی ذات سے تعلق رکھتی ہے جو ہندوز کے زمانے میں ان کی سب سے لوسٹ کاسٹ تھی. اس کا نام تھا شودر. وہ ایسے لوگ تھے جن کو جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ تم نے ہاتھ ایسے کر لینے ہیں، کسی کو ٹچ نہیں کرنا، کسی چیز کو، اپنی نظریں جو نیچے رکھنی ہے، گندے گندے جتنے کام گھر میں وہ کرنے ہیں، اور چپ کر کے نظر نیچے کیے بغیر، اوپر کیے بغیر گھر سے نکل جانا ہے. یہ وہ شودر تھے، انٹچبلس. جب یہاں پہ اسلام آیا، اسلام کے اندر ایک چیز تھی، مساوات، برابری، کانسیپٹ تھا. جب وہ شودروں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زبردست چیز ہے، یہ تو ہمیں برابر کر دے گی لوگوں کے، وہ سارے مسلمان ہو گئے. تو اکنامک ریزنز کی وجہ سے، یہ ذہن میں رکھیے. کیوں؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. برہمن ایک مسلمان نہیں ہوا. چلیں، تھینک یو سو مچ مجھے میری انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے. برہمن ایز اے کاسٹ نیور کنورٹڈ. آئیڈیالوجی کی بات نہیں تھی، اکانومی کی بات تھی. کس چیز کی بات تھی؟ کھشتری، ویش بہت کم ہوئے، برہمن نہیں ہوا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سب لوگوں نے، تو اس کے بعد انڈیا میں برابری پھر بھی نہیں ہوئی. پھر بہت سے لوگوں نے ہجرت کی 1947 میں، کیونکہ اسلام کہتا تھا کہ سب برابر ہیں، کانسیپچولی کہتا تھا. 47 میں سب نے ہجرت کی، پاکستان میں مسلمانوں کا ایک ملک بنا. آج یہ 95% مسلمان ہیں یہاں پہ. کیا آپ کو کہیں برابری نظر آتی ہے؟ آتی ہے آپ کو کہیں برابری نظر؟ کیا ہم اپنے نوکر کے گلاس میں پانی پی سکتے ہیں؟ آپ مہان ہیں. دیکھیں، یہاں پر بھی اسی طرح کاسٹ سسٹم ہے، یہاں پر بھی کلاسز ہیں. آپ سب لوگ جو موجود ہیں یہاں پہ، اگر کوئی ڈیفینس سے آیا ہے تو وہ بالکل اور ہے، جو پکی ٹھٹی سے آیا وہ بالکل اور ہے، جو کرشن نگر سے آیا وہ بالکل اور ہے، جو بھاٹی گیٹ سے آیا وہ بالکل اور ہے. یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور یہ کلاسز پریویل کرتی ہیں. ایچسن کالج میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے باپ بھی ایچسن کالج سے پڑھے ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھے ہوئے والدین کی اولاد ہوتے ہیں. اٹ از اے کلاس سسٹم and it is a caste system that prevails in Pakistan. اس طرح کی سوسائٹی جو کلاس بیسڈ ہو، جو طبقات میں بٹی ہو، اس میں ایجوکیشن کبھی یونیفارم ہو سکے گی؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں. امریکہ ہے نا، امریکہ ایک بہت بڑا کیپٹلسٹ ملک ہے. پوری دنیا میں کیپٹلزم کا پرچار کرتا ہے، سرمایہ دار ہے. سرمایہ داری جو ہے وہ ایجوکیشن میں بھی آ گئی ہے. سارے آپ اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کو بڑی فیس دینی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، غریب آدمی نہیں پڑھ سکتا یہاں. تو سرمایہ داری نے ہر چیز کو صنعت بنا دیا ہے، ہر چیز کو. اچھا بتائیں کہ جو بیماری ہوتی ہے، بیماری یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ
صنعت کہہ سکتے ہیں اس کو؟ صنعت کوئی یس یا نو بتائیں، صنعت کہہ سکتے ہیں بیماری کو؟ نہیں کہہ سکتے نا، لیکن ہے صنعت۔ بیمار ہوگا تو ڈاکٹر ہوگا، بیمار ہوگا تو ہسپتال ہوگا، بیماری ہوگی تو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوں گی، بیماری ہوگی تو وہ دوائیاں بنائیں گی، بیماری ہوگی تو وہ اس کو بیچیں گی، بیماری ہوگی تو اس کو خریدا جائے گا دوائی کو۔ یہ پورا ہیلتھ سسٹم جو ہے یہ کس ایک صنعت پہ کھڑا ہوا ہے؟ واٹ از دیٹ انڈسٹری؟ ڈیزیز اینڈ انڈسٹری ان سیلف۔ کرائم کیا ہوتا ہے؟ کرائم از این انڈسٹری آلسو۔ ان اینی سوسائٹی ویئر دیر آر کلاسز، وہاں کرائم ایک انڈسٹری ہوتا ہے۔ کرائم ہوگا تو وکیل ہوگا، کرائم ہوگا تو جج ہوگا۔ یہ سارے شعبے جو ہیں نا، یہ سارے شعبے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کرائم ہوگا تو پولیس ہوگی، کرائم ہوگا تو جیل ہوں گے۔ اگر کرائم ہی ہوگا تو یہ سب کیسے کھائیں گے؟ یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر بیمار کوئی نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کیسے پیسے کمائے گا؟ ڈاکٹر کو کوئی اور کام کرنا پڑے گا۔ ہم نے جو معاشرے تعمیر کیے ہیں اس دنیا کے اندر، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان معاشروں کے اپنے اندر اتنے تضادات ہیں، اتنے تضادات ہیں کہ ہم ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں دوسری خراب ہو جاتی ہے، دوسری کو ٹھیک کرتے ہیں تیسری خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری خطبہ دیا تھا، اور آخری خطبے میں انہوں نے وہی باتیں کی تھیں جو وہ ساری عمر کرتے رہے تھے۔ پھر آخری خطبے کی بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیے، کیونکہ ان کے وہ سارے جو وہ بولتے تھے اپنی ڈسکشنز میں، اپنی میٹنگز میں، لوگوں کو جب بلاتے تھے، جب وہ جمع کر رہے تھے لوگوں کو، تو وہ یہی باتیں کرتے تھے نا جو آخری خطبے میں بھی کی تھی۔ انہی کے اوپر لوگ ان کے ساتھ جڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا آج سے تمام انسان برابر ہیں، آج سے تمام انسان برابر ہیں۔ اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا میں انسان برابر نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ یہ برابری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جو اس دنیا میں رائج ہے، جس کا واحد ویلیو، جس کی واحد قدر یہ ہے کہ جو چیز جو چیز بیچ سکتے ہیں آپ وہ اچھی ہے، جو چیز آپ نہیں بیچ سکتے، جس سے آپ پیسے نہیں کما سکتے، وہ چیز فضول ہے۔ اس کو کہیں پہ بھی اپلائی کر لیں آپ۔ جو بکتا ہے وہ اچھا ہے، جو نہیں بکتا وہ اچھا ہوگا یار ہمیں نہیں پتا۔ ہم سارا سال اپنے والدین سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے ارد گرد ڈسکشن سے یہ سیکھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے جب ہمیں چلاتا ہے تو ہمیں ہر وہ چیز کرنی پڑتی ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ یہ نہیں کرنی، اور ہم وہ ہر وہ چیز نہیں کرتے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ کرو۔ ایک آدمی، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک انسان ہے، اس نے، میں تضادات واضح کر رہا ہوں، صرف نوجوان لوگ ہیں آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے میرے حساب سے۔ ایک آدمی، اس کا پولٹری فارم ہے، وہ پولٹری فارم بناتا ہے، اس نے ساری عمر نوکری کی ہے۔ میں نے آپ سے اس کا جواب پوچھنا ہے تو ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی نے پولٹری فارم بنایا، ساری عمر سے نوکری کی، اس نے پیسے جمع کر لیے، پیسے جمع کر کے اس نے پولٹری فارم بنا لیا۔ پولٹری فارم بنایا اس نے، وہاں پہ مرغیاں اس نے رکھ لیں بہت ساری، سارے پیسے اس کو لگا چکا ہے اس کے اوپر۔ اس کے 4 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، اور اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، ماں باپ بھی ہیں اس کے، ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اکلوتا ہے وہ، ماں باپ کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اب ایک ایسا آدمی، اس کی پولٹری فارم میں مرغیاں بیمار ہو جاتی ہیں۔ مرغیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برڈ فلو کہتے ہیں نا، برڈ فلو ہو جاتا ہے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، سچائی سے، جھوٹ نہیں بولنا آپ نے میرے سے۔ آپ کو پتا ہے پولٹری فارم تو وہ تو بیچارے کا ایک ہے، تو یہاں پہ تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے ہزاروں ہیں، ڈیری فارمز ہیں پتہ نہیں کتنے، زرداری صاحب کی شوگر ملز ہیں، نواز شریف صاحب کی شوگر ملز ہیں، جہانگیر ترین کی بھی شوگر ملز ہیں، وہ جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے شوگر مل ایسوسی ایشن کے اندر ہیں، اور جہانگیر ترین تو اس کے چیئرمین ہیں۔ جب چیف جسٹس بیچارہ یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ جناب وہ اس کو شوگر کی قیمت کو کم کرے، تو یہ سارے اکٹھے تھے، کسی نے کم نہیں کی کسی نے، یہ سارے برابر تھے۔ پولٹری فارم پہ بھی ان کا قبضہ ہے، ڈیری پہ بھی ان کا قبضہ ہے، انڈسٹریز پہ بھی ان کا قبضہ ہے، ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو اس ملک کا سرمایہ، جو کہ مزدور اور کسان بناتے ہیں، یہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں بلائیں بن کے۔
تو ان لوگوں نے وہ پولٹری فارم بیچارے آدمی نے لگا لیا, وہ اس کی مرغیاں بیمار ہو گئی, مرغی بیمار ہو گئی, یا مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے, وہ اس نے بچے بھی پالنے ہیں, اس کی بیوی بھی ہے, وہ بیمار مرغی بیچے گا یا نہیں بیچے گا؟ بس یہ سسٹم ہے انسانوں کا. اس کے اندر آپ نے جھوٹ اور سچ کیسے تلاش کرنا ہے, کیسے آپ کو کوئی عقیدہ آپ کو اس ٹائم بتائے گا کہ ایسے کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایک رکشے والا جو سارا دن بیچارہ پولیس والوں سے بچ کے کہ میرے سے پیسے نہ لے لیں, وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی کہیں سے غلط موڑ کاٹتا ہے, آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ادھر سے نکل جاؤ, ون وے کر جاؤ, ون وے کراس کر دو, مطلب وہ کر دو, کیا اسے کہتے ہیں یار, نہیں ون وے تجاوز کر جاؤ, وہ کر دیتا ہے. کوئی آدمی مر بھی جاتا ہے اسے, وہ کیا کرے آپ بتاؤ, اس کے پاس تو پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ رات کو گھر جا کے بچوں کو کھلا سکے. تمام اقدار, تمام ویلیوز, تمام اچھائی, تمام برائی, آخر کار آپ کی زندگی آ کے ننگا کر دیتی ہے ہر چیز. کہتے ہیں لائف ٹیچز, زندگی سکھاتی ہے. نظریے, عقیدے, تمام خیالات وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. دنیا کے اندر ایک نظام ہے جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں, نظام ہے. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا حکومتوں کو کہتے ہیں یار اب یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں, ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں بھائی, تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں بڑھ گئی, ہم کیا کریں, دنیا میں بڑھ گئی. آپ نے سنا ہوگا ڈالر بڑھ گیا, وہ تیل کی قیمت تو دنیا میں بڑھی ہوئی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ بھی دنیا کا ہی نظام ہے. ہم کب آپ کو کہہ رہے ہیں کچھ, یہ گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم ہے. کیپٹلزم ایک گلوبل سسٹم ہے. سرمایہ داری ایک اس پورے گلوب کا مسئلہ ہے. سرمایہ دار جو ہیں وہ پوری حکومتوں پہ قبضہ کرتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ساری کموڈیٹیز بناتے ہوئی ہیں. آپ کی پاکستان میں 50% جو ریونیو جنریٹ کرتی ہیں وہ ملٹا نیشنلز کرتی ہیں. یہاں پہ ملٹا نیشنلز, وہ ہماری نہیں ہوتی. باقی جو کافی سارا حصہ جو ہے اس جگہ پہ ریونیو جنریٹ جو کرتے ہیں, اور جو اس ملک کے اندر مالک ہیں وہ آرمی ہیں, وہ 25% کے قریب ہے, 25%. اور صرف یہ ہمارے جو سرمایہ دار پاکستانی ہیں ان کے پاس مشکل سے 10 سے 15% کا حصہ ہے. لیکن ان کو چونکہ پیسہ انہی دنوں میں بنانا ہوتا ہے جب وہ پاور میں آتے ہیں, تو اس لیے وہ پھر کوئی حد اٹھا نہیں رکھتے اور وہ خود پیسہ بناتے ہیں. مجھے کہا گیا ہے کہ کم بولیں کیونکہ ظاہری بات ہے ٹائم کم ہے, لیکن اگر ایک چیز میں آپ کو نہ بتا کے جاؤں تو بڑی زیادتی ہوگی. وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک کے اندر نہیں پوری دنیا میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے. یہ جو مڈل کلاس ہے نا, مڈل کلاس, یہ بڑی ریئیکشنری کلاس ہوتی ہے, بڑی اس کا کریکٹر بڑا عجیب ہوتا ہے. کیوں؟ جو ہیوز ہوتے ہیں نا, ہیوز, جو رولنگ کلاس ہوتی ہے, جن کے پاس وہ تمام چیزیں اوزار ہوتے ہیں جن سے وہ سرمایہ پروڈیوس کرواتے ہیں, ان میں انڈسٹریز بھی ہیں, ان میں ایگریکلچر بھی ہے, سب کچھ جاگیردار سرمایہ دار سب مل کے, جن کے پاس مینز آف پروڈکشن ہے, جو اس ملک کے ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں اور دنیا کے بھی کرتے ہیں, جو عالمی سرمایہ دار ہیں, وہ ہیوز ہیں. فرض کریں ان کے پاس سب کچھ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو اس ملک دنیا میں 80% ہیں, جو صرف 80 نہیں بلکہ 85% ہیں, 15% کو ہم نکال دیتے ہیں مڈل کلاس سمیت, اور 85% ہیو ناٹس ہیں, وہ مزدور ہیں اور کسان ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ منیمم ویج پہ رہ رہے ہیں. ہر ملک کے اندر منیمم ویج پہ رہتے ہیں. وہ منیمم ویج وہ ہوتی ہے جس سے وہ زندہ رہ سکیں, صرف وہ کھا پی سکیں, ان کی زندگی چلتی رہے بس, اس کو منیمم ویج کہتے ہیں. منیمم ویج بنائی ہی اسی لیے جاتی ہے. منیمم اس ملک میں سرمایہ دار, بڑا سرمایہ دار جو 3 کروڑ روپیہ کماتا ہے ایک دن میں 3 کروڑ روپیہ کماتا ہے سرمایہ دار. اور ہمارے یہاں میں منیمم ویج 85% لوگوں کی 6,000 سے لے کے 10,000 روپے تک ہے. یہ ہے ہماری ریئلٹی. تو میں واپس آؤں گا, ایک ہوتے ہیں ہیوز, ایک ہوتے ہیں ہیو ناٹس, اور درمیان میں مڈل کلاس ہوتی ہے. مڈل کلاس کا کیا کریکٹر ہے؟ ہیو لٹل, وانٹ مور. اسی لیے یہ کبھی غریب کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے, مشکل پڑتی ہے ان کو کہ یار ہم تو غریب نہیں ہیں بھائی, ہمیں تو تھوڑا بہت مل رہا ہے, ہم تو ترقی کریں گے, ہم 15,000 سے سٹارٹ کریں گے زندگی, اور جب انشاءاللہ میں مروں گا تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لاکھ روپے اور ایک مکان ضرور چھوڑ کے جاؤں گا. اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی تنخواہ 2.5 لاکھ ہوتی ہے. لیکن اس دوران میں نے آپ کو بتایا کہ اس دوران میں وہ تمام سرمایہ دار کلاس جو ہے وہ اور طاقتور ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ اور منیمم ویج
کے اوپر لوگوں کو مشکل سے زندہ رکھ رہی ہوتی ہے. تو مڈل کلاس کے اندر سے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں انقلابی نوجوان. مڈل کلاس کے اندر سے پرابلم یہ ہے کہ چونکہ مڈل کلاس ریئیکشنری ہے, وہ تو ایسی رہے گی, کلاس کا کریکٹر نہیں بدلے گا. لیکن یہ بھی تاریخی سچ ہے کہ جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مڈل کلاس سے ہی آتے ہیں, انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ. یہ تاریخ کا سچ ہے. جب بھی کسی جگہ پہ دنیا میں انقلاب آیا تو وہ مڈل کلاس کے انڈیویجولز تھے جنہوں نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا, کیونکہ وہ بڑے سوشلی کانشیس تھے, اکنامکلی کانشیس تھے, پولیٹیکلی کانشیس لوگ تھے. وہ خرافات میں نہیں پڑتے تھے, ان کو پتہ تھا یہ سسٹم نہیں چل سکتا. آخری سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں, اس ملک میں ووٹ دیتے ہیں ہم ہر 5 سال بعد, آپ کو لگتا ہے ووٹ دینے سے کبھی یہ ملک بدلے گا؟ بس آپ سب کو پتہ ہے, مجھ سے کیا آپ نے اور بات کرنی ہے یا میں نے آپ سے کرنی ہے. ہمیں کچھ انقلابی نوجوانوں کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے, کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے, وہ اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ورکنگ کلاس کر سکتی ہے صرف 85% لوگ, اگر وہ اپنے رائٹ سمجھ جائیں. اگر وہ اپنے رائٹ سمجھ جائیں اور وہ اس نعرے کے ساتھ رنگ, نسل, مذہب, عقیدے ہر ایک کو سائڈ پہ کر کے صرف اس لیے کہ یہ کام کرنا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زبردست چیزیں ہیں سب, لیکن ان کو سائڈ پہ کر کے صرف اور صرف بھوک, روٹی, کپڑا, مکان, عزت, روزگار اور انسان, بنی نوع انسان کی خوشحالی کے لیے کھڑے ہوں گے, تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں انقلاب لائیں گے. اور یہ پوری دنیا میں آئے گا کیونکہ گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم ہے, تو گلوبلی ختم ہوگا تو ہوگا. لیکن ہم نے تو پاکستان میں, ہم نے پاکستان سے سٹارٹ کرنا ہے. تو انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ جو ہے, انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ, یہ ہم نے اسی لیے بنائی ہے کہ اب وہ وقت ہمیں پتہ ہے, ہمیں لگتا ہے آ گیا ہے کہ اب ہم اور الیکشن نہیں کھیل سکتے اور ووٹ نہیں کھیل سکتے. ہم یہ جو مرضی کہتے ہیں یہ ملک ایسے رہے گا. انڈیا میں 80 کروڑ لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکا. 80 کروڑ غریب لوگ ہیں انڈیا میں, ہم سے بڑا کیپٹلسٹ ملک ہے. امریکہ میں 8% ان امپلائمنٹ ہے اس وقت, امریکہ جیسے ملک میں. اور انڈر امپلائمنٹ اس پورے گلوب کا مسئلہ ہے. ان امپلائمنٹ تو ہے ہی, انڈر امپلائمنٹ ہے. جتنے پیسے آپ کو ملتے ہیں اس سے آپ کی زندگی پوری نہیں ہوتی. تو ہمیں صرف وہ لوگ چاہیے جو ہمارے ساتھ اس کام کے اندر ساتھ چل سکیں. آئی ایم ریئلی سوری, میں ایجوکیشن میں بات نہیں کر سکا. میرے بہت بڑے یہاں پہ ہمارے سینئر اساتذہ ہمارے لیے ہیں, وہ انہوں نے کی ہے. میں اس معاملے میں نہیں گھسوں گا, یہ انہی کا کام ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ بھی ان اٹ سیلف اٹ واز این ایجوکیشن. تھینک یو سو مچ. مہربانی. سانگ سننا ہے؟ چلے میں اسی کا تھوڑا سا بول دیتا ہوں. جو میں نے بھی سارا بولا اس کو میں انکمپس کرتا ہوں. I'll try to reduce it to a song. نہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. یہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. خدا کی ہے دولت, خدا کی زمین ہے, کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. خدا کی ہے دولت, خدا کی زمین ہے, کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے, یہ اس کی ہے دولت, یہ اس کی زمین ہے. غلط ہے یہ تقسیم, خدا کی نہیں ہے, یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. یہ صحیح بات ہے. غلط ہے یہ تقسیم, خدا کی نہیں ہے, یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. سب کچھ جب اس کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے, کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے. یہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے. اس طرح مر کے جینا بھی کیا ہے. یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے. اٹھو چلو آگے بڑھو, اٹھو چلو آگے بڑھو. جاگو میرے دوستو, اپنے حق کے لیے تم اٹھو. باطل کو باطل کہو,
کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو،